Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC Online Lecture Room. It's your lecturer Sadia Sabah from Shaw Model Degree College, Dalazak Road, Peshawar. Dear students, today we will discuss the topic from chapter number 4, that is human development, and our today's topic is types of individual differences. Dear students, as I told you about the in my previous lecture I told you about the individual differences, that these are the differences in the qualities of the individuals, and these differences may be in physical differences like mental differences, emotional differences, attitudinal and capabilities differences, and the social differences, right? It is not only the success of the child, but the failure of the child does not have many differences. We all know that these differences may be learned or inherited behavior or non behavior. So the children are affected by the inheritance as well as the accidents. So we see in education that in spite of being one teacher, curriculum, teaching method, and the evaluation process, the achievement of the students are different. So we will discuss them one by one. In our this lecture, we will discuss only the physical and the mental differences. So let's start with the physical differences. These differences are due to differences in inheritance and are by birth but not learned, right? These includes all the differences which relate to the body structure or color of the skin and height etc. जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंसेस जो होते हैं ये ज़्यादातर इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं, विरासत की वजह से होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, ये लर्न नहीं होते ये जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसमें किस तरीके के डिफरेंसेस आ जाते हैं कि देखिए दीज डिफरेंसेस में बी लाइक दीज लाइक some children are healthy whereas some are weak and patient, like some children are fair where some are ugly, बहुत कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, वीक होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें उनमें उनके पोस्चर में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, किसी की आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, और ये जो रिएक्शंस होते हैं चिल्ड्रन के, इसीलिए इनके रिएक्शंस भी डिफरेंट एटीट्यूड की तरफ इनके डिफरेंट होते हैं। एंड सम चिल्ड्रन फील अशेम्ड ऑफ फेसिंग द जर्नल मॉब और फ्रेंड्स, यानी कि हजूम वगैरह को पसंद नहीं करते। Some feel prey to inferiority complex. Some run away from school and does not face the better realities of hard work and learning. And we can also say that some children remain away from their teachers and fellow students. अच्छा, इसमें देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना एक ही क्लास में होते हैं, लेकिन उनकी बच्चे कुछ अच्छी शक्ल सीरत के हैं, कुछ जो है बहुत बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मामूली शक्ल के होते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं होती, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बीमारियों का शिकार होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पर या फिर किसी एक्सीडेंटली किसी वजह से माजूर हो जाते हैं, या बाज़ जो उनकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं या उन खामियों का शिकार हो जाते हैं, मसलन बाज़ की जो आईसाइट है वो कम हो जाती है, या कुछ के सुनने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। बाज़ बच्चे जो हैं वो तुतला कर बोलते हैं, और या ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लास में बहुत ज़्यादा बोलने से घबराते हैं। वो बच्चे भी जो किसी जो हमारे ये जो बॉडी के कोई ऑर्गन होता है इसके ज़ाया हो जाने की वजह से या किसी बीमारी के बायस वो अगर रिटार्ड हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत से बच्चे कई दफ़ा अपने मजाक का निशाना बनाते हैं, ठीक है। तो उससे बच्चों का रवैया इस तरह से होता है कि कोई भी अगर स्कूल के किसी बच्चे में ऐसी कोई कमी बेशी पाई जाती है तो ऐसे बच्चों के जो रवैये होते हैं उनमें भी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, इनमें एहसास कमतरी पैदा होती है, वो मतलब वो एजुकेशन हासिल करने से कतराते हैं, ना ही उन्हें अपने टीचर्स के साथ कोई लगाव रहता है, ना उनमें अपने पढ़ाई की तमीज़ रहती है। ऐसे बच्चे अमूमन जो है ना वो घर से भी दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे बच्चे जो हैं ये फिर नॉर्मल नहीं रहते। तो फिर इसमें जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं उनकी क्या ड्यूटी है कि वो ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किस तरीके से इनका कोप करें, कैसे इनका मुकाबला करें, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना कि ऐसे बच्चे जिनमें ये फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं ये अपने इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका शिकार रहते हैं, या वो बच्चे जो इस तरह जिस्मानी तौर पे फ़िज़िकल तौर पे ज़्यादा सेहतमंद नहीं होते, वो तालीम में भी ज़्यादा एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं लेते। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स इन सब बच्चों की सही तरीके से उनकी गाइडेंस करें, उनकी काउंसलिंग करें। अगर कि उनके सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नुक्स है,
تو انہیں یہ مطلب پیچھے بیک سائڈ پہ بیٹھنے پہ ان کو اسٹریس نہ کیا جائے. اگر یہ کوئی معذور بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ وہ باقاعدگی سے ان کا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ وغیرہ کراتے رہیں, ان کے ساتھ محبت سے ہمدردی سے پیش آئیں, ان کو اہمیت دیں, ان پر کانفیڈنس ڈیولپ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. اسی طرح سے ہی جو بچے شکل و صورت میں اور قد و قامت کے لحاظ سے اگر کہ کسی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں, تو یہ بھی ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا فرض ہے کہ انہیں عام بچوں کی طرح نہ سمجھیں, بلکہ انہیں خصوصی توجہ دیں, انہیں پیار دیں. اور اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جسمانی جو یہ ان کی فزیکل ڈفرینسز جو ہیں یہ اگر کہ بہت شدید نوعیت کے ہیں, بہت زیادہ ہیں, تو پھر ایسے بچوں کے لیے علیحدہ سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بنانے چاہیے, تاکہ وہ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں. اور ان کا بالکل الگ سے ایک کریکولم ہونا چاہیے, ان کا نصاب بالکل الگ سا بنے. اور ان اداروں میں, ان انسٹیٹیوٹ میں جو خصوصی طور پہ تربیت یافتہ قسم کی ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ایسے لوگوں کو جو پڑھانے کے لیے ایبل لوگ ہوتے ہیں, ان کا مطلب ان کو پڑھانے کا طریقہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اور ان کو الگ طریقے سے تعلیم دینی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں, ڈیف ہوتے ہیں, یہ عام طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, ان جو عام جنرل ایجوکیشن ہے یہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ایسے بچوں کو خصوصی قسم کی, کوئی اسپیشل قسم کی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے نا, تاکہ یہ لوگ بھی اپنا معاشرے میں ایک الگ سے مقام حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ ان کے انٹرسٹ کو, ان کے ایٹیٹیوڈ کو, ان کے جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ the students, the parents and the teacher should give the due importance to the students with the problems. So they should be give more time, attention and learn to learn and do that their task easily. اس طرح جو سیکنڈ ون ہے وہ ہے مینٹل ڈفرینسز. ٹھیک ہے, مینٹل ڈفرینسز, دیز ڈفرینسز آر ویری واسٹ. So for understanding we can say that these differences are rated as a ratio between the mental age and a chronological age multiplied with 100. So the figure thus obtained help us in categorizing the mental level, and various labs to identify the levels have been made for this purpose. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہوتی ہے ہماری کرونالوجیکل ایج, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فزیکل ایج ہے, جو منتھس کے حساب سے, جو آپ کی ایئرس کے حساب سے بڑھتی ہے, یعنی آپ کی جو طبعی عمر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مینٹل ایج. مینٹل ایج کو ناپنے کے لیے بہت سے یہ ٹیسٹ ہے سائیکالوجی میں, اس کے ذریعے سے کسی بھی ایک انسان کی ذہنی عمر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے آپ کا آئی کیو دیکھا جاتا ہے اس انڈیویژول کا, کہ کیا اس کی کرونالوجیکل ایج, اس کی جو فزیکل ایج ہے اس کے حساب سے اس کی دماغی عمر بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کہ وہ اس نارمل سے کم ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت ڈل ہے یا مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے, یا جن کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہے, ایکسیپشنل چلڈرن ہے. تو اس کو بھی ناپنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ کی جب مینٹل ایج کا پتہ چل جاتا ہے کسی بھی انڈیویژول کی, تو اس کو ہم لوگ کرونالوجیکل ایج کے ذریعے سے ڈیوائڈ کر کے اور ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 100 کے ساتھ, تو پھر آئی کیو پتہ چلتا ہے. پھر اس آئی کیو کے اکارڈنگ ٹائپس آف چلڈرن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, آیا وہ ایکسیپشنل ہے, انٹیلیجنٹ ہے, ایوریج چلڈرن ہے, ڈل چلڈرن ہے, ایڈیٹس ہیں, یا نان ایڈیوکیبل چلڈرن ہے. نان ایڈیوکیبل مینس کہ کیا وہ پڑھنے لکھنے کے قابل جو بچے نہیں ہوتے نا, جو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں, وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اس میں فرسٹ ون جو ہے وہ ایکسیپشنل چلڈرن ہوتے ہیں. ایکسیپشنل چلڈرن جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے, بہت کوئک ہوتا ہے. یہ چلڈرن زیادہ تر کویسچن پوز زیادہ کرتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی آبزرویشن پاور جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اس کا حل بڑی آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں ایسے بچے جو ہوتے ہیں. اور ایسے بچوں میں حالات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کرنے کی اور اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایسے بچوں میں کیوریوسٹی, جو تجسس ہوتا ہے نا, وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو جاننے کے لیے مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں.
اور ایسے بچے ان کی آبزرویشن پاور جس میں آپ کو ہوتا ہے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی مطلب یہ جو لرننگ ہے وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. سیکنڈ میں ہم لوگ کہتے ہیں جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، جو ذہین بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنی عقل اور اپنی جو انسائٹ ہے اس کی وجہ سے اپنے جو ان کی ایج کے بچے ہیں نا، ان سے بڑھ چڑھ کر یہ ایجوکیشن میں، اپنی تعلیم میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور اچھی پرفارمنس بھی یہ کرتے ہیں. اور وہ یہ لوگ، یہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ، وہ نا ایجوکیشنل مطلب صرف تعلیم کے میدان میں آگے آگے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ کے سے اپنے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حل کو بھی خود تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے طلبہ کے لیے جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ محنت اور توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سیٹسفائیڈ ایزلی نہیں ہوتے ہیں. تو ٹیچر جو ہے ان کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایڈوانس بک بھی ریفر کرتی ہے اور کہ تاکہ ان کی سیٹسفیکشن ہو سکے. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں تمام تعلیمی ایکٹیویٹیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ایجوکیشن میں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان دونوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر تھرڈ ون آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایوریج چلڈرن. ایوریج چلڈرن جو ہم درمیانے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ متوسط طرح کے بچے ہیں نا، دیز چلڈرنس ورک ایٹ دا لیول آف میجورٹی اینڈ دے ڈونٹ گو فاسٹ نور دے گو سلو. یہ مطلب اتنے تیز ہوتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور نہ یہ اتنے سست رفتار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دوسروں کو کے لیول تک پہنچنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ ہر میدان میں، ہر اس میں نا ایوریج رہتے ہیں اور اسی متوسط ہونے کی ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ کام کے حساب سے ان کی یہ ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ اور کم ہوتی رہتی ہے. اینڈ دے انڈرسٹینڈ اینڈ آر ریسپانسو ٹو دیئر ٹیچرز. ٹیچر جو ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اپنے جو لیسن ہے وہ اپنے ان کا پلان کرنا یہ ایوریج چلڈرن کے اکارڈنگ ہی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو میجورٹی چلڈرن ہوتے ہیں نا ہماری انوائرمنٹ میں، وہ یہ ایوریج چلڈرن نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس جو ہوتی ہے دے نیور ریمینز دا سیم، اٹ چینجز اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا ورک. دا فورتھ ون از ڈل چلڈرن. ڈل چلڈرن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ ویری کامن تھنگس دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. یہ تھوڑے سے کن ذہن بچے ہوتے ہیں. یہ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے لیے تعلیم و تدریس کے لیے ٹیچر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، تب کہیں جا کر ان میں سے جو کچھ ہوتے ہیں وہ معمولی سوجھ بوجھ سے کام لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. مطلب اگر کہ ہم کہیں کہ تعلیم پر یہ ڈائریکٹ ان کو براہ راست ان کو انٹرسٹ لیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تمام بچے جو ہوتے ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے، تو اس لیے اس فرق کے باعث بچوں کے جو تعلیمی جو رزلٹ ہوتا ہے نا اس میں فرق آتا ہے. اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کلاس میں چند بچے تو سبق کو، اپنے لیسن کو پہلی کوشش میں سمجھ جاتے ہیں اور دیر تک اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، جبکہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے بار بار بتانے کے باوجود کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے، یا سیکھتے بھی ہیں تو پھر بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے بچوں کا جو ان کو ہم لوگ اس میں ڈل چلڈرن میں انکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آل سچ چلڈرن آر ٹو بی ٹریٹڈ separately since they are not at one level, and very common lessons are to be repeated many times by the teacher. So for making these children learn, the teacher has put in a lot، بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ٹیچر کو. پھر ہوتے ہیں ایڈیٹس، جن کو ہم کم عقل بچے کہہ سکتے ہیں. یہ کم عقل بچے جو ہوتے ہیں نا، جن کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ سادے ہوتے ہیں، اور یہ جو حالات والات چل رہے ہوتے ہیں اس کی بھی ان کو اتنی جلدی سمجھ نہیں پڑتی ہیں، اور ان میں خود کام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں دیز چلڈرن آر ویری سمپل اینڈ ہیو نو سینس ٹو انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ. دے کین ناٹ ورک آف دیئر اون. They do not respond to the question correctly. Their memory is very poor. These children lack of confidence. These children mental and chronological age does not match. A child of 7 years has the abilities equal to 5 years child. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا اگر کس کی عمر 7 سال ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دماغی عمر بھی 7 سال نہیں ہوگی، اس کا دماغ 1 2 3 سال پیچھے چلتا ہے اس سے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دماغی عمر 5 سال ہے،
اس طریقے سے ہے. اور یہ جو ایڈیٹس ہوتے ہیں نا یہ بہت سادہ ہوتے ہیں. اور اس نے مثلا یہ بچے بمشکل 4-5 سال کی عمر کے بچوں کے برابر ہوتے ہیں. یہ بچے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی کسی حد تک تو قابل ہوتے ہیں لیکن کسی کام کو جلدی نہیں دے کر سکتے ہیں نا. اور ان میں خود اعتمادی بہت زیادہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے نیکسٹ ہے نان ایڈوکیبل چلڈرن. ایسے بچے جو پڑھ نہیں سکتے, اس کو ہم کہتے ہیں ناقص العقل. ان کی عقل بہت ناقص ہوتی ہے. دا آئی کیو آف سچ چلڈرن از لیس دین 70. جیسے ہم نے کہا کہ اس کا آئی کیو بہت کم ہوتا ہے. دے آر پور ان دیئر پرفارمنس دین دا ادر چلڈرن. دیز چلڈرن ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا پرابلمس and these children have the least capacity to adjust in the situation, and these children do share love, greetings and salam with others. ٹھیک ہے. یہ بس بچے جو ہوتے ہیں نا, یہ ان بچوں میں ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. اور بعض جو ہماری سوشل ایبلٹیز ہوتی ہیں, لائک ہر شخص کو سلام کرنا, ہاتھ ملانا, ہر کسی کے لیے مسکراہٹ دینا وغیرہ بھی پائی جاتی ہے ان کے اندر. اور اب یہ جو ذہنی اختلاف ہوتا ہے, اس میں ٹیچرس کی کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ the teacher should use different methods according to the need of the different children, and the mentally quick should be given more work and asked to support and poor children. The poor should be encouraged to do better. They should be given more time to understand and do their task. The pace of teaching may not be kept the same, nor the aspiration for all children be kept at the same. And the non-educable should be encouraged to follow some vacations to make their better living. ٹھیک ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ضروری ہوتا ہے نا ایک ٹیچر کے لیے کہ ایک تو جب ٹیچر ایسے ایک ہی کلاس کے اندر جب مختلف قسم کی ذہنی مینٹل ڈفرینسز کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک ہی کریکولم ٹیچر نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بالکل ذہین بچوں کو ذہن میں نہ رکھے, ایکسیپشنل چلڈرن کو نہ رکھے, بالکل بیچ میں ایوریج بچوں کو لے کر اپنا کریکولم مطلب ڈیزائن کرے اس طریقے سے کہ میں نے کیسے کس ٹیچنگ ٹیکنیک کے ذریعے سے ان کو پڑھانا ہے تاکہ کچھ مطلب بچے بالکل وہ دل برداشتہ بھی نہ ہو جائے نا کہ ہمیں توجہ نہیں دی جا رہی ہے, ایسا طریقہ سے پڑھایا جا رہا ہے کہ جس کی ہمیں تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی دلچسپیاں, ان کے انٹرسٹ, ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرے, سب باقی بچوں کو بھی کانفیڈنس لیول بھی ان کا زیادہ کرے. اس لیے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان لرننگ کا جو فرق ہے نا تو اس کو ان کی انٹیلیجنس کے اکارڈنگ اس کا وہ جائزہ لے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر قسم کے بچوں سے ایک ہی قسم کی توقعات وابستہ نہ کرے, ورنہ ممکن ہے کہ ایوریج والے اور کم والا ذہانت والے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے اور تعلیمی اداروں سے اور تعلیمی سسٹم سے بالکل ان کا دل ہی اچاٹ ہو جائے. اور جو معمولی ذہانت رکھنے والے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ بچے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے انہیں ساتھ ساتھ کوئی پریکٹیکل کام بھی سیکھنے کا موقع دیا جائے اور انہیں ایسی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے جن کے باعث ان کا انٹرسٹ بھی قائم رہ سکے اور وہ اعلیٰ اور ذہین اور یہ جو انٹیلیجنٹ اور ایکسیپشنل چلڈرن والے بچے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کسی کم تری کا اور شرمندگی کا اور انفیریورٹی کا شکار نہ ہوں. تھینک یو ویری مچ.